अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार है। कुछ बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं, कुछ खुशखबरियाँ हैं और कुछ इस तरह की ख़बरें हैं जो शायद आपको पसंद नहीं आएंगी, खुशखबरियाँ होने के बावजूद भी। थोड़ा सा रनडाउन आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर चल रही है कि उन्होंने एक और शादी कर ली है। खातून के साथ तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं। ये क्या कहानी है और क्या मुअम्मा है, ये सब कुछ आप आज के ब्लॉग की तफसीलात में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही अज़मा बुखारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं जनाब, उनके घर में शादियाने बज गए हैं। उनके घर में शादी है, किसकी शादी है ये भी तफसीलात से आज आपको बताऊंगी। इसके साथ मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का जो केस चल रहा था, उसमें साकिब चद्दड़ गिल्टी करार पाए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। फाइनली मोमना इकबाल के फ़ोन में से ऐसी क्या चीज़ निकली है जिसकी वजह से साकिब चद्दड़ इब्तदाई तफ्तीश में गिल्टी करार पाए, ये भी तफसीलात आपको बताऊंगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जो मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से भी बात होगी। और इसके अलावा आज एक दो खुशखबरियाँ भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो कि व्लॉग में ही आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो चलिए जनाब आज के व्लॉग की पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये बेसिकली ख़बर तो है लेकिन एक लतीफ़ा भी है, इसलिए थोड़ा सा हंस लीजिएगा। सोचा कि आइस ब्रेकिंग के लिए पहले लतीफ़ा आपको सुना देती हूँ। लतीफ़ा ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइसेस को एक मरतबा फिर से कम कर दिया है। और आप लोग कहेंगे कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, गवर्नमेंट तो पेट्रोल की प्राइसेस कम कर रही है। तो मैंने जो कहा था बिल्कुल मिनो अन वैसा ही हो रहा है। मैंने आपको यही कहा था ना कि जब ये लोग बढ़ाते हैं तो 80-80 रुपये, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये इकट्ठे बढ़ाते हैं। और जब ये कम कर रहे हैं तो ये उस वक्त क्या एक एक्सक्यूज़ देते थे, यही ना कि जनाब दुनिया के अंदर जंग चल रही है। अब वो जंग तो तकरीबन सेटलमेंट की तरफ आ चुकी है, ख़त्म हो गई है जंग। मेरा एक सवाल था कि हमेशा से कि पुरानी पेट्रोल की प्राइस वापस कब आएगी, नहीं आएगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इन्होंने 4-4 रुपये, 5-5 रुपये पूरा साल हमें इसी तरह बेवकूफ़ बनाना है। और वही 5-5 रुपये कम करके हमें क्या रिलीफ मिलेगा बताएं? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरहाल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये की कीमत जो है वो कम कर दी है, कमी की है। और आप लोग खुशी से जनाब लुडियाँ मचाएं। पेट्रोल की जो नई कीमत है अब वो है जी 377 रुपये 78 पैसे, यानी कि 378 रुपये हो गए तकरीबन। और जो डीज़ल की कीमत है वो है जी 380 रुपये 78 पैसे। और पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक़ जो है वो आज से हो चुका है। इसके अलावा जो मिट्टी का तेल है उसमें 8 रुपये 70 पैसे उसको महंगा कर दिया, यानी नाक यहाँ से पकड़ो या वो क्या कहते हैं यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। एक जगह से 4 रुपये कम करके दूसरी जगह से 8 रुपये बढ़ा दिए हैं। क्लैपिंग क्लैपिंग। अब आगे भी ज़रा सुन लें। वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पे लेवी पे 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ा के 116 रुपये 8 पैसे मुकर्रर कर दिए। इससे आगे मैंने आपको कोई ख़बर नहीं बतानी क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो गया है। यकीनन आप लोगों का मूड भी ऑफ हो गया होगा, तो मेरी समझ से बाहर है, मैं इसके ऊपर क्या ही कहूँ। अब चलते हैं जी अगली ख़बर पे। अगली ख़बर जो है वो सुनने के बाद एक लिहाज से आपको खुशी भी होगी और जिन लोगों ने तनकीद करनी है उनको तनकीद करने का फुल मौका मिल जाएगा। वो कैसे, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पोर्ट्स और मोटरवेज़ की तामीर और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद मुआहदे तय पा गए। अब ज़रा इसकी तफसीलात सुने, फिर मैं बताती हूँ कि इस पर तनकीद कैसे हो सकती है। अब सरमायाकारी बढ़ाने के ऊपर मुतादिद जो हमारे मुआहदे इनके साथ तय पाए हैं उसमें दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब जॉइंट बिजनेस काउंसिल के इजलास के अंदर ये फैसले हुए हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म गौहर एजाज़ और चेयरमैन पाक सऊदी अरब जो जॉइंट बिजनेस काउंसिल हैं जी फवाद मुख्तार, उन्होंने इजलास की सदारत की और पाकिस्तान के दरमियान पोर्ट्स और मोटरवेज़ की तामीर और तरक्की के मुआहदे जो हैं वह हुए। हुकूमती ज़राए ने बताया कि सऊदी अरब के साथ कराची हैदराबाद मोटरवेज़ की तामीर का मुआहदा जो है वह तय पा गया। सऊदी अरब के साथ रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे भी दस्तखत हुए और सऊदी पाक काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इनके ऊपर जो है वह दस्तखत किए। अब तनकीद कैसे हो सकती है? तनकीद ऐसे हो सकती है कि देखें, जिस मुल्क के अंदर लोग खाना खाने से आजिज़ आ चुके हों, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जो लोग बेचारे लोकल सफ़र भी ना कर सकते हों, गाड़ियों में पेट्रोल डलवा के कहीं दूसरे शहर जाना हो, तो आप सोचें कि उस बंदे को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सैलरीड पर्सन के ऊपर जो इतने टैक्सेस लगाए गए हैं कि सैलरी अभी हाथ में आती नहीं कि वो हाथ से पहले चली जाती है। ऐसी जगह पे गवर्नमेंट को जहाँ चाहिए था कि वो आवाम के लिए रिलीफ देते, आवाम के लिए रोटी कपड़ा मकान का और तालीम का मुफ्त इलाज का बंदोबस्त करते और उनको पेट्रोल की प्राइसेस में ये सारी सब्सिडीज़ दी जाती, तो ये ज़्यादा खुशी की बात होती।
پھر وہ وہی بات ہے نا، پھر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، تو یہ اتنے موٹر ویز بنانے کا کیا فائدہ، تو یہ پل بنانے کا کیا فائدہ، جی جب عوام ہی بھوکے مر رہے ہیں۔ چلیے اب ہم آ جاتے ہیں مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کی طرف۔ آپ لوگ جانتے ہیں مومنہ اقبال والے کیس کے بارے میں کہ ثاقب چدر جو ایم پی نون لیگ کے ہیں، ان کے اوپر کافی زیادہ الزامات لگائے تھے مومنہ اقبال نے اور ان کی بہن جو کہ لائر ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مومنہ اقبال کی شادی توڑوانے کے لیے اور شادی رکوانے کے لیے ثاقب چدر نے ان کو بلیک میل کیا، ان کے نجی اور خفیہ تصاویر اور ویڈیوز ان کو سینڈ کیں، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے شادی کی تو یہ ساری ویڈیوز جو ہے میں وائرل کر دوں گا۔ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ثاقب چدر جو ہیں ان کے جو لائر ہیں انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، جبکہ مومنہ اقبال اور ان کی بہن جو ہے وہ اس چیز کی طرف لگی رہیں۔ پھر اس دوران بہت سارے لوگوں کو لگا کہ شاید یہ شادی ڈیلے ہو جائے گی، لیکن یہ شادی بھی ڈیلے نہیں ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مومنہ اقبال کی شادی ہو گئی۔ اب جیسے ہی شادی ہوئی ہے مومنہ اقبال کو لگتا ہے یہ شادی جو ہے وہ راس آ گئی ہے، کیونکہ مومنہ اقبال کی طرف سے یہ جو کیس این سی سی آئی اے میں چل رہا تھا، ایف آئی اے میں چل رہا تھا، فائنلی ابتدائی تفتیش جو ہے اس کی وہ مکمل ہو چکی ہے، اور جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی جو اب تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ثاقب چدر ہیں وہ اس میں گلٹی قرار پائے گئے ہیں، اور نہ صرف گلٹی قرار پائے گئے ہیں بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این سی سی آئی اے والے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے موبائل فونز کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ دن تک آپ کے فونز کے فورینزک بھی کراتے ہیں۔ تو ایسے میں جب مومنہ اقبال سے فون مانگا گیا تھا تو مومنہ تھوڑی ہیزیٹنٹ تھی فون جمع کروانے میں، اور ثاقب چدر جو ہیں وہ اپنا فون جو ہے انہوں نے فوری طور پہ جمع کروا دیا تھا۔ لیکن بعد میں اب آ کے ابتدائی تفتیش کے یہ پتہ چلا ہے کہ ثاقب چدر نے اپنے فون سے تمام جو ویڈیوز تھے، جو چیٹس تھیں، اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو این سی سی آئی اے میں جمع کرایا تھا، اور این سی سی آئی اے اس کو ریکور بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جب مومنہ کا فون ان کے پاس گیا ہے تو اس فون کے اندر ثاقب چدر کی طرف سے آئے ہوئے جو چیٹس تھیں یا جو آئے ہوئے فضول اور نا زیبا قسم کے ویڈیوز تھے جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں ان کو کر دوں گا وائرل، وہ مومنہ کی چیٹس میں سے نکل آئے، اور جب وہ نکل آئے تو اس کے بعد ابتدائی تفتیش کے بعد وہ گلٹی قرار پائے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ مومنہ اقبال کی مدیت میں ثاقب چدر کے خلاف مقدمے میں ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے اپنے موبائل فون سے تمام ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اس میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جس کے اوپر مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ اس میں یہ آ رہا ہے کہ ثاقب چدر کی جو اہلیہ ہیں جن کا نام سمیرہ بتایا جاتا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ثاقب چدر کے ساتھ مل کر مومنہ کو ہراساں کرنے کے لیے کالز کی۔ اب یہاں پہ مجھے اس بات پہ یقین اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ خود سوچیں کہ ثاقب چدر کا تو چلیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ تو مومنہ اقبال کی شادی اس لیے توڑوانا چاہتے تھے تاکہ وہ خود شادی کر لیں، لیکن جو ان کی وائف ہے اہلیہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھی بات ہے بھئی میرے ہسبینڈ کے سر جو لگی ہوئی بندی تھی اس کی تو جان چھوٹ رہی ہے، مطلب وہ آگے جا رہی ہے، اچھی بات ہے کہ میرے خاوند کی سے ساتھ شادی نہیں ہوئی، وہ کیوں دھمکیاں دے گی؟ لیکن بہرحال ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ثاقب چدر اور ان کی جو اہلیہ سمیرہ ہیں انہوں نے اپنے موبائل فون سے مومنہ اقبال کو دھمکیاں دیں۔ سمیرہ نے اپنا فون جو ہے وہ این سی سی آئی اے کے حوالے ابھی تک نہیں کیا۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ غیر اخلاقی ویڈیوز بھیجنے کے لیے جو سم استعمال کی گئی اس کا ای ایم آئی نمبر جو ہے وہ ثاقب چدر کے موبائل سے میچ کر گیا، اور اس سے قبل جو ہے ان کی بہن رمشا اقبال جو ہیں انہوں نے بھی ثاقب چدر کے الزامات کو مسترد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ثاقب چدر ثابت کرے کہ اس نے کروڑوں روپے کے کیش اور تحائف جو ہیں وہ ہمیں دیے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ثاقب چدر کی طرف سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں نا کہ جو فارچونر گاڑی مومنہ استعمال کر رہی ہیں وہ بھی ثاقب چدر کی ہے، اور کروڑوں روپے کے گفٹس بھی انہوں نے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے گفٹ لیے ہوں گے، لیکن بہرحال جو مومنہ اقبال کی بہن ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ثابت کرو کہ آپ نے یہ سارے گفٹس جو ہیں وہ دیے ہیں۔ بہرحال ابھی تک تو گلٹی قرار پائے ہیں ثاقب چدر، آگے یہ کیس کیا رخ لے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر پہ، اور جیسا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہوں گی، وزیر اطلاعات پنجاب ہیں جی عظمہ بخاری صاحبہ۔ ویسے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کبھی ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ کا نام عظمہ بخاری کیوں ہے، عظمہ بخاری کیوں نہیں؟ آئی تھنک یہ جو سے کرشمہ کپور ایک پرانی فلموں کی ہیروئن تھیں، تو وہ جب بھی اب آتی ہیں انٹرویوز دینے کے لیے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کرشمہ کپور مت کہو، مجھے کرزمہ کہو، تو شاید میرے خیال سے اس لیے انہوں نے عظمہ کر دیا ہوگا۔ لیکن بہرحال ان کی جو ہے وہ خوشی کی بات یہ کہ ان کے گھر میں شادیانے وہ ڈول ڈھمکے بینڈ باجے بج گئے ہیں، ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو عظمہ بخاری کو۔ ان کی بیٹی کی جناب منگنی کی تقریب ہوئی ہے، اور اس میں تمام نون لیگ کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں ان سب نے شرکت کی ہے۔ شادی میں جو ہے مریم اورنگزیب جو ہیں
انہوں نے بھی شرکت کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسما بخاری نے جناب گرے کلر کا ڈریس پہنا, بہت ہی ایلیگنٹ لگ رہی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں, اور بیٹی جو ہے ان کو بھی ہماری طرف سے ڈھیروں مبارکباد. اب بات کر لیتے ہیں ہم جناب گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب گلگت بلتستان کا نام آتا ہے تو بھارت کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے انڈین چینلز اگر آپ دیکھیں نا تو ان سے گلگت بلتستان کا نام نہیں لیا جاتا, ان کو پروناؤنس نہیں کرنا آتا. کبھی کہتے ہیں بالٹستان, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. لیکن بہرحال انڈیا کے اندر گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے اوپر پاکستان سے سخت احتجاج انہوں نے کیا ہے. وزارت خارجہ انڈیا کا جناب اس نے جمعے کو ایکس کے اوپر اپنا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے 7 جون 2026 کو ہونے والے انتخابات کے انعقاد کے پاکستانی منصوبے پر باضابطہ احتجاج انہوں نے اپنا درج کرایا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کا یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے اس میں وہ لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان کو بھی. اسی وجہ سے انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں. اور اس چکر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں یا کشمیر کے الیکشنز ہوتے ہیں, وہ کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ خدا نخواستہ ماحول یا امن جو ہے وہ خراب ہو سکے. اچھا بہرحال ایک اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے گلگت بلتستان میں. آج کل الیکشن مہم آپ کو پتہ ہے کتنے زوروں پہ چل رہی ہے. وہاں پہ نون لیگ کی ریلی کے اندر ایک شخص کی ہوائی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق ہوائی فائرنگ کے دوران اچانک بندوق کنٹرول نہ ہونے سے ریلی کے جو شریک لوگ ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. شکر ہے کسی کی جان نہیں گئی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خاص طور پہ جہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے عوام کا, وہاں پہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں, یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. اب چلتے ہیں جی ولاگ کی اگلی خبر پہ, اور وہ اگلی خبر آپ کو بتانے سے پہلے ہی مجھے جو ہے وہ ہنسی آ رہی ہے, کیونکہ آج کا پورا دن ٹویٹر کے اوپر یہ خبر چلتی رہی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں جناب, انہوں نے ایک اور شادی کھڑکا دی ہے, ایک اور شادی کر لی ہے, اور دلہن کے طور پہ سامنے آپ کو ریڈ میکسی میں ایک خاتون نظر آ رہی ہیں. یہ جی ببلی راجپوت ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, اور ان سمیت اتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ میں مجبور ہو گئی اپنے بلاگ میں یہ خبر شامل کرنے پہ. لکھا انہوں نے کہ پہلی نظر میں ان تصاویر پہ جب نظر پڑی تو دل کو ایک جھٹکا سا لگا کہ چاچو شہباز نے ایک اور ویا کھڑکا دیا ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کے موقع پہ چاچو نے امریکن ایمبیسی میں قدم رنجہ فرمایا اور امریکن سفیر چاچو کو ویلکم کر رہی ہے. بیسیکلی یہ جو خاتون ہے ان کی ایک آفیشیل ملاقات تھی, اور کیونکہ ان کی ڈریسنگ تھی اور وہ ایک سیلیبریشن تھی, اور پھر ریڈ کارپیٹ کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف چل رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو اوپوننٹس ہوتے ہیں وہ تو اللہ معاف کرے کہ میں کہتی ہوں کہ شہباز شریف اگر کسی درخت کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ ان کے ساتھ بھی اسکینڈل بنا ہی دیتے ہیں. تو وہ جب تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی تو میں بھی پہلے ڈر گئی کہ یہ ریڈ کلر کے لباس میں خاتون کیا واقعی کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے. تو جناب ایسی کوئی خبر نہیں ہے, تو تسی جڑا نا سکون دے وچ ہی رہو. اور پرائم منسٹر ہمارے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں میں سوتا ہی نہیں ہوں, میں تو کام ہی کرتا رہتا ہوں, صرف 4 گھنٹے بھی مشکل سے ان کو میرے خیال سے نیند آتی ہے. تو خیر ان کو 4 گھنٹے کی نیند بھی سکون سے لینے دیں. اچھا اب شامل کرتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ کلپس میں نے شیئر کرنے تھے جو کہ جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ اسکرین کے اوپر آپ کو جناب کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں. یہ داتا دربار لاہور کے سامنے جگہ ہے جہاں پہ بیسکلی آج کل اپ گریڈیشن کا کام چل رہا ہے. گورنمنٹ نے وہاں پہ بینچز بنوائے ہیں, وہاں پہ ٹائلز لگوائی ہیں, ٹائل واک کرایا ہے, تاکہ لوگ جو داتا دربار اور اس کے اطراف میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ایک رش اور ایک اتنا گندا ماحول اور وہاں پہ نشئی پڑے ہوتے تھے ان سے بچانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کلپس جب سے سامنے آئے ہیں تو ایک دل بڑا دکھ رہا ہے کہ اپ گریڈیشن تو ہو گئی ہے لیکن نشئی اسی طرح سے انہی بینچز کے اوپر جہاں لوگوں نے جا کے بیٹھنا تھا وہ اس کے اوپر سوئے ہوئے نشہ کر کے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ جو دربار ہوتے ہیں نا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ لوگ نشہ کر کے مطلب سونے آ جاتے ہیں یا یہ یہاں پہ آتے ہیں کوئی سلام کرنے کو ان پاک ہستیوں کو, میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا دوسرا یہ شخص آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جہالت اور سادگی جس کو ہم مکس کر دیتے ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہے. سادگی الگ چیز ہوتی ہے, جہالت ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب یہ شخص جو ہے اس کا تعلق میرے خیال سے اس کے لینگویج سے مجھے یہ کوئی سندھ ٹائپ کا علاقہ لگ رہا ہے یا پھر شاید سرائکی ٹائپ کا کوئی علاقہ لگ رہا ہے, جہاں پہ یہ شخص جو ہے یہ باتھ روم سمجھ کے ATM کے اندر جو ہے وہ یورین کرنے کے لیے آ گیا. اور اس کو دوسرا شخص جو ہے وہ جس طرح سے روک رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جو ہے وہ ATM کی جگہ پہ پہنچ کے تم اس کو باتھ روم سمجھ کے بیٹھ گئے ہو. ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے جب آپ اسکیمز لانچ کرتے ہیں اور ڈیجیٹل آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پنجاب بنے گا یا ڈیجیٹل پاکستان بنے گا, ایسے لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ ذرا سنیں اس بندے کو کس طرح دوسرے بندے نے کیٹر کیا ہے, بتایا اس کو کہ بھائی تم یہ کر کیا رہے. ATM میں پیشاب کرنے کی جگہ ہے, یہ ATM میں پیسہ کرنا مانو اٹھی متے. اچھا اس کو بھی آپ نے سن لیا.
اس کے بعد یہ ایک سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا ہے جہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ اپنا ٹک ٹاک بنانے کے لیے آتی ہے، جہاں پہ سامنے بیٹھا ایک شخص جو کہ پیر خود کو ثابت کر رہا ہے. اس کو ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، پیر تو کبھی کسی کو اس طرح ٹچ نہیں کرتے، اور پھر وہ ان کے پیروں میں بیٹھ کے پیسے بانٹ رہی ہے اور نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پیر کے پیچھے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کے پیر ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پیروں سے مانگنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، حالانکہ میں خود بیت ہوں. مانگنا تو ہم نے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، ہم نے صرف ان کی ایک رسپیکٹ کی حد تک سلام کرنی ہوتی ہے، ان کو ملنا ہوتا ہے اور آ جانا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ حرکتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی خاتون پہ پیروں کے پیر دبا رہی ہے اور پیر جو ہے وہ آپ کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یا کسی بھی بہانے سے رکھ رہے ہیں. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.